अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए जानान की 6 एपिसोड। तो आज की एपिसोड पूरा धमाका होने वाली है। आज के एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया होगा। तो सब काम छोड़ दीजिए, जल्दी से पढ़ और सुन लीजिए आज की एपिसोड। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ। एपिसोड है आज 6, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। लेट्स स्टार्ट। दूर रहकर बात करें। भरे जिरगे में आपको इसलिए नहीं मांगा था कि आप मौका मिलते ही अपनी नज़दीकी के मुजाहरे करने लगे मेरे सामने। जासिम के चेहरे का रंग फीका हुआ, वो सीधा हुआ और यशमा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं कुछ भी ऊट-पटांग या खराफाती सोच सकता हूँ, लेकिन इस फहरिस्त में तुम्हारे नज़दीक आना शामिल नहीं हो सकता कभी। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं बीबी। दुगनी हकारत वो जताकर उसके दिमाग का ये खुन्नास अच्छे से बाहर खसीट चुका था। बीबी कहना बंद करें। वह दबा सा मिनमिनाई जैसे ज़ब्त के दहाने पर आके बोली हो। क्यों गुलाम का इज्जत देना पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? वो खुद अज़ियती की इंतहा पर था, जबकि यशमा ने रहम तलब निगाहों से इस संगदिल को देखा कि वो इस शख्स को सर का ताज मानती है। ऐसा कहकर वो इसे गुनाहगार ना करे। गुलाम कब बनाया है मैंने आपको? दिमाग खराब हो गया है क्या? वो इस इल्ज़ाम पर जैसे जवाबन तड़प उठी। वो चीखती शिकायत लगाती यशमा की दरिया दिल आंखें किसी को बेसालिम ढेर कर सकती थी। जासिम की स्याही माइल आंखों में एक नरमी उतरी। तो क्या पुकारूं तुम्हें? वो संजीदा था, लेकिन ऐसी संजीदगी हल्क में कांटे जगा सकती थी। जानान, यशमा ने उसकी गहरी तारीक आंखों में अपनी सुरमई शेड और बर्फानी नीलाहट रखती नायाब आंखें गाड़ते मशवरा दिया, जिस पर जासिम तमस्खराना मुस्कुराया। तुम्हें जानान तो मर के भी ना कहूँ। शर्म नहीं आई ये मशवरा देते हुए? जो कुछ मेरे साथ कर चुकी हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि कभी मेरी जिंदगी में मौजूद इन चंद प्यारों में शामिल हो सकोगी जिससे वाकई प्यार है मुझे जिनसे वाकई प्यार है मुझे? वो इसके मजाक उड़ाने को चुपचाप सह गई। क्या वाकई किसी से प्यार है आपको? कोई ऐसा प्यारा है जिससे वाकई प्यार करते हैं आप? यशमा के सवाल ने जैसे जासिम को डस लिया। अजीब तकलीफ हुई इस सवाल पर। हाँ, मेरे बाबा, काका, आना जान, एमा, मेरा दोस्त, तो आप इतने नाम काफ़ी हैं या और बताऊं? वो भी आगे से अकड़ कर बोला। यशमा धीमा सा मगर दर्द भरा मुस्कुराई। कोई एक ऐसा है इसमें जिसने बिना आपके कहे आपको गले लगाया हो? क्या कोई ऐसा है इनमें जिसे आप कह सकें कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? इस फहरिस्त में मौजूद लोग वो हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है जासिम और अगज़ी, और कहीं ना कहीं मतलब भी। और जिनको हमारी ज़रूरत हो हम उन्हें मुयस्सर हो सकते हैं, हम उन पर मेहरबान भी हो सकते हैं। हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। प्यार हमें इन हाथों से होता है बस, जो हमारी तकलीफ़ में हमें समेटते हों। प्यार की यही तारीफ़ सच्ची है, बाकी सब झूठ है। मेरे पास वो हाथ हैं जिनसे मोहब्बत करके कोई घाटे में नहीं रहा आज तक, और मोहब्बत वसूल करके कोई दर्द में नहीं रहा। मेरा वजूद मैला, गंदा और गुनाहगार सही, मेरे ये हाथ मोहब्बत शनास हैं। तभी जानान का मशवरा दिया। अपनी ज़ात का भरोसा कहते हैं इसे। हर वो शख्स जानान है जिसके पास मोहब्बत बांटने वाले हाथ हों। जासिम के होंठ एक तल्ख मुस्कुराहट में मुड़े, मगर आंखों में वो चमक नहीं थी जो मजाक या जीत के लम्हे में आती है। ये मुस्कुराहट जहर के साथ अपना जख्म भी लिए हुए थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये मोहब्बत बांटने वाले हाथ मेरे जैसा शख्स थाम लेंगे? इसकी आवाज़ भारी थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ वो अपने ही गले का बोझ आज़ाद कर रहा हो। और जिस तरह जासिम ने उसके हाथों को बगौर देखा, इस लड़की को अपने हाथ मज़ीद मुकद्दस लगने लगे। इस दीवानी के लिए इन हाथों का तकद्दुस इससे ज़्यादा क्या होता कि इनमें जासिम और अगज़ई के साथ की लकीर है। यशमा ने सांस रोके इसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें जासिम और अगज़ई आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जासिम का जबड़ा भिंच गया।
وہ ایک لمحہ اور رک کر تیز قدموں سے پلٹ گیا، جیسے یشما کے لفظوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اس سے بھاگنا زیادہ آسان ہو۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھے پیچھے آئی، فکر بس یہ تھی کہ وہ ناشتے کو دیکھے بنا چلا گیا ہے۔ دروازے تک پہنچ کر جاسم کے قدم رکے تو وہ بھی آخری سیڑھی پر کھڑی رک گئی۔ اس کی آنکھیں بے حد پریشان تھیں۔ مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، یہ اپنے دماغ میں گھسا لو۔ تم مجھے بتاؤ یشما آفریدی، تم پیسہ مانگ سکتی تھی، ہماری کمپنی مانگ سکتی تھی، اور بہت طریقے تھے خون بہا کے، پھر تم نے ایک ایسے شخص کو کیوں مانگا جسے تم جانتی تک نہیں تھی؟ مجھے یہ بات سمجھاؤ، میں نے تمہارے ساتھ زندگی میں کیا کبھی برا کیا ہے؟ راہ چلتے کبھی کوئی ناانصافی کی تھی؟ میں نے تو تمہیں اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے آئی ہے، تبھی پلٹ کر اس کو دیکھتے ہارش ہو کر بولا کہ آواز مدھم اور باری ہوئی۔ وہ آخری زینے سے کمرے سے جڑی زمینی سطح تک آئی، جواب کی نیت سے جاسم تک پہنچی۔ میں نے آپ کو قریب سے دیکھنا تھا، اس لیے۔ وہ بس سنجیدہ اور رنجیدہ ہو کر اتنا ہی بولی۔ جاسم کی آنکھوں میں حقارت سی امڑی۔ ابھی نیچے تو تم مجھ پر الزام لگا رہی تھی، واہیات سا، کہ میں قریب آنا چاہ رہا ہوں۔ تمہارے بیانات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ مجھے قریب سے دیکھنے کے لیے تم نے پورے علاقے میں ایک باوقار مرد کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ تمہارا دیکھنا تو پھر بے حد مخلق ہوا یشما آفریدی، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا فائدہ تمہارے محبت بانٹنے والے ہاتھوں کا جب تمہاری آنکھوں کا ڈسا محبت حرف تک سے نفرت کرنے لگے؟ اس شخص کے دل دکھنے کی منادی تھا یہ ڈنکے کی چوٹ پر دیا برابری کا جواب۔ یشما کا دل جیسے کن چھری سے کٹا تھا۔ اسے پتا تھا وہ مجرم ہے، پر اتنی زیادہ بری بن گئی ہے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس لڑکی کی آنکھوں سے بہتے چند بے آواز آنسو جاسم اور اکزئی پر محبت سے جڑی تلخ حقیقت کھول چکے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے کا کرب وہ ندامت چیخ چیخ کر اس شخص کو بتا رہی تھی کہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ایک بات کان کھول کر سنو میری، جتنا تم میری ذات میں انٹرفیئر کر چکی ہو یہ آخری حد تھی۔ اگر مزید تم میری ذات کے معاملے میں آگے آئی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، نہ اپنی زبان پر۔ مجھے مزید گناہگار مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس پر شاید رحم کھا رہا تھا، ورنہ کوئی اپنے مجرم کو یوں جانے کی عیاشی کہاں تھماتا ہے۔ ناشتہ؟ وہ بھیکی سی آواز میں سرخ آنکھیں اٹھائے منمنائی تو جاسم کے جبڑے تن گئے۔ تمہیں تکلیف دینے کو ناشتے والا تماشا کیا، ورنہ بھوک پیاس میری تم سے نکاح ہوتے ہی مر گئی تھی۔ اور بھی بہت کچھ مر گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ جاسم نے گہرا سانس بھرا اور پلٹ کر کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئے یشما کے اس تک پہنچنے سے پہلے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ میری آنکھیں بھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گی، یہ تو بس آپ کو ایک بار پورے حق سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے واقعی بہت برا کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں جس کھوج میں ہوں ممکن ہے اس کا اختتام آپ کی تکلیفیں بھی ختم کر دے۔ میں آپ کی زندگی کا دکھ نہیں بننا چاہتی تھی، بننے پر افسوس ہے مجھے۔ آپ کا غصہ جائز ہے جاسم، میں خلاف روایات گئی ہوں۔ میں نے ایک مرد کو قربان ہونے پر مجبور کیا تاکہ یہ دنیا عورت کا وہ کرب سمجھے جو اس کے ہر روز قربان ہونے پر اس کا اندر باہر برداشت کرتا ہے، لیکن آپ مجھے نہیں سمجھے کہ وہ اس بند دروازے پر ہتھیلی رکھ کر سہلائے اس دروازے کو بھی مقدس جان رہی تھی، کیونکہ اس کے پار یشما کی دنیا بسی تھی۔ کیا وہ محبت کرتی ہے مجھ سے؟ اس کی آنکھوں کو مخلق کہا میں نے، پر ان میں تو زہر نہیں تھا، کچھ اور تھا، وہ جسے میں کم از کم خود پر حرام سمجھتا ہوں۔ اندر کمرے میں بالوں کو اضطراب کے سنگ مٹھیوں میں جکڑتا وہ بیڈ کے ساتھ لگے ہی نیچے بیٹھ گیا۔ تمہارے ماتھے پر بکھرے بال ہٹا کر وہ محراب دیکھنا چاہتی ہوں جو تم دنیا سے چھپائے پھر رہے ہو۔ کوئی اپنا اللہ سے بھی تعلق چھپاتا ہے کیا جاسم اور اکزئی؟ گناہگار تم نہیں، گناہگار بس تمہیں اذیت دینے والے ہیں۔ وہ کچھ کہہ تو نہ پائی، لیکن یشما نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کی طرح جاسم اور اکزئی کی زندگی بھی بکھیر کر رکھ دی تھی، اور اس لڑکی کو اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ لیکن وہ بھلا کب سکون میں تھی؟ اس نے کل اپنے بھائی کو دفنایا تھا، اور آج بھائی کے قاتل کا بھائی مگر لا حاصل محبوب اس کا منقو تھا، لیکن وہ نفرت کی ابتدا کر چکا تھا۔ محبت اور عبادت پردے کی چیزیں تھیں،
تم نے محبت نام کو سارے جہاں میں رسوا کیا ہے یشما آفریدی۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کروں گا، اتنی نفرت کہ تم اسے سہتے سہتے مر جاؤ گی۔ خود کو اندھیرے میں قید کیے وہ گیا تو شیر کی طرح تھا، لیکن اب کسی فقیر کی طرح اجڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے بے ترتیب سر کے بال ماتھے پر کچھ زیادہ بکھر گئے اور آنکھیں اپنے ہار جانے پر سوج گئی تھی۔ یہ لڑکی آسان ہدف نہ تھی، یہ مقدس ہاتھوں والی تھی۔ تھام لیتی تب بھی ہار ملتی اور چھوڑ دیتی تب بھی تباہی۔ دل اپنی فطرت میں سختی نہیں سیکھتا، مگر جب زمانہ اس کی نرمی کا صلہ درد سے دے تب وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور جاسم اورکزئی کے سخت دل کے پیچھے بھی درد کے بے شمار پائمال ہوئے ٹکڑے تھے جنہیں بس یشما آفریدی دیکھ اور چن سکتی تھی۔ وہ واپس لوٹ گئی خود کے شر سے جاسم کو کچھ دیر آزادی دے کر۔ اپنا سامان اٹھا اور دفع ہو جا جویریہ، تجھے سب پتا تھا۔ تو نے ایما کو روکا نہیں ہماری عزتوں سے کھیلنے کے لیے۔ ہرمل تو اپنے کیے میں آج تک برحق ہے، پر ایما، اسے ہم سب نے کون سی تکلیف دی جس کا بدلہ لیا اس نے؟ اس کی خاص ملازمہ اور سنگی تھی تو، اسے چپ چاپ مندے کنویں میں چھلانگ لگانے تھی۔ افسوس ہے تجھ پر، دفع ہو جا اپنے گاؤں واپس۔ ایما کے لیے نئی خادمہ کا انتظام ہو گیا ہے۔ جویریہ کو سدرا اورکزئی نے اپنے کمرے میں بلوایا، لیکن اسے بھی امید نہ تھی کہ سدرا اورکزئی اسے دفان کر دیں گی۔ اس وقت جب ایما نور کو جویریہ کی بہت ضرورت تھی وہ ہرگز جانے پر آمادہ نہ تھی۔ نہ کریں بی بی سائیں، ایما بی بی کی حالت اچھی نہیں۔ ان دو نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں کیا، محبت گناہ نہیں ہے، کم از کم مجھے ایما بی بی سے دور نہ کریں۔ وہ جیتے جی مردہ ہو کر رہ گئی ہیں، ایسا ظلم نہ کریں ان پر۔ جویریہ روتی سے سکتی سدرا اورکزئی کے قدموں میں ڈہ گئی، لیکن اس وقت اورکزئی والے جاسم کے جانے پر غضبناک تھے۔ وارث کا یوں خون بہا میں جانا کتنی بڑی جگ ہسائی تھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ کہا ہے دفع ہو جا جویریہ، اس کی نئی خادمہ آ چکی ہے، بھروسے مند ہے، میری خادمہ کی خالہ زاد بہن بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ بھی ہے۔ ایما کو سنبھال لے گی وہ، تجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب میرا غصہ اترا پھر بلوا لوں گی تجھے بھی، چلی جا، دور ہو جا نظروں سے۔ سدرا اورکزئی کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی، جبکہ بہت منت کے باوجود جب وہ نہ مانی تو جویریہ روتے روتے ان کے کمرے سے جب نکلی تبھی اس کا سامنا ایک عورت سے ہوا۔ لمبی چوڑی دراز قامت عورت دیکھ کر وہ معصوم اور نازک سی جویریہ دم بخود رہ گئی۔ تو تم ہو نئی خادمہ ایما نور کی؟ جویریہ کی زبان اس عورت کے مردانہ پن پر اٹکی۔ اتنی عجیب اور بڑی عورت اس نے کبھی پہلے دیکھی جو نہ تھی، جبکہ اس بڑی سی مضبوط عورت نے بس سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ اس سے زیادہ مردانہ عورت نہیں ملی تھی کیا بی بی سائیں کو؟ اللہ ہی بچائے اب ایما نور کو۔ جویریہ نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ وہ عورت کچھ لمحے بعد سدرا اورکزئی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ انہوں نے بھی خادمہ کو ایسا امید نہ کیا تھا۔ وہ برقعے میں تھی، حجاب کر رکھا تھا، چہرہ مدھم بیز کی قید میں تھا اور ہونٹوں پر بس ہلکا سا لپسٹک شیڈ تھا۔ ہاتھ پیر بھی ڈھکے تھے، ہاتھوں میں گلوز اور پیروں میں موزے اور آرام دہ بڑے سائز کی نئی نکوڑ سیاہ پمپی۔ سدرا صاحبہ اسے پہلی نظر دیکھے یہی سمجھی کہ شاید پردے کی دلدادہ خاتون ہے، تبھی شک نہ ہوا، جبکہ اس عورت نے بہت مہارت سے خود کو ترتیب دیا تھا۔ ایک مرد ہو کر عورت لگنے کی جو اس نے محنت کی تھی وہ 90% کامیاب تھی۔ تم تھوڑی روب دار ہو، ایما مزید صدمے میں نہ چلی جائے، ڈرے گی تو نہیں تم سے بیٹی؟ سدرا اورکزئی نے فکر کے سنگ اس عورت کا جائزہ لیتے پوچھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی نہ ڈرے بی بی سائیں، میری آواز بھی تھوڑی بھاری ہے لیکن میں یہ یقین دلاتی ہوں وہ اس صدمے سے دنوں میں نکل آئے گی۔ وہ عورت آخرکار اشارے ترک کرے بولی اور اس کی آواز سچ میں بھاری تھی، مردانہ زنانہ مکسچر۔ بیچاری سدرا روب میں آ گئی، ایما تو پھر ایما تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، بس اسے اس اذیت سے باہر نکالو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہم اسے کاٹ کر پھینک تو نہیں سکتے، خون ہے ہمارا۔ جاسم نے دونوں بہن بھائیوں کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اللہ اسے آسانیاں دے۔ خیر تم ایما کے پاس جاؤ، تمہارا کام صرف اس کا خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ اچھا نام کیا تھا تمہارا؟ میرے دماغ سے نکل گیا۔
سدرا صاحبہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی، جبکہ نام پر وہ عورت کے بھیس میں موجود مرد ٹھٹکا، کیونکہ وہ جو عورت یہاں سچ میں آنے والی تھی اسے اسی مسٹر نے غائب کروایا تھا، اور اب نام کیا بتائے یہ تو جناب کو سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ اپنی ہری آنکھوں کو چرانے لگا۔ ہیرا، میرا نام ہیرا ہے بی بی سرکار۔ کچھ نہ سوجھا تو جلدی سے جو نام دماغ میں آیا کہہ دیا، جبکہ اتنی بڑی عورت کا ہیرا جیسا معصوم کانچ سا نام اتنا ہی بے جوڑ لگا جیسے کوئی چائے میں فروٹ ڈبو کر کھائے۔ تمہارے ماں باپ نے بہت چن کر نام رکھا ہے تمہاری نازکی کے حساب سے۔ سدرا صاحبہ ہلکا سا مذاق اڑا گئیں، جو اس آدمی نے بھی محسوس کیا کہ یہ تعریف تو بالکل نہ تھی۔ جب پیدا ہوئی تھی تب نازک اور ملائم ہی تھی میں بھی بی بی سائیں، بس زندگی نے مزدور بنایا اور اپنی یہ حالت کر لی 6 بچوں کو پیدا کرنے کے بعد۔ جسم پھول گیا، قد ویسے ہی اچھا خاصا تھا، بے قدر شوہر اور اوپروتلی کے 6 بچے۔ آپ پیدا کرتی تو میرے ہی جیسی ہوتی، تبھی ذرا پہاڑ لگتی ہوں۔ ویسے میں نے اب ڈائٹنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس عورت کے دہائی دیتے انداز، اس شخص کے دیہاتی انداز میں فرفر بولنے پر سدرا صاحبہ مسکرائیں۔ انہیں جو بھی ہو یہ عورت بھلی مانس لگی تھی، سیدھی سادھی۔ میں تو دادی ہوں الحمدللہ، لیکن لگتی نہیں ہوں۔ خیر تم جاؤ ایما کے پاس، اور آپ کو بھی کچھ سکون آئے۔ بیچاری کل سے ایما نور کے سرہانے بیٹھی ہے، اسے کہنا آرام کرے جا کے۔ ہیرا نے فرما برداری سے سر ہلایا اور کہے کے مطابق وہ اپنے بیگ کو کندھے پر جمائے ہی باہر نکلی۔ پھر ملازمین سے پوچھتے ہوئے وہ ایما نور کے کمرے کی طرف پہنچی۔ دروازہ کھلا تو حسب توقع نوراب سخت عاجز آئی ہوئی تھی۔ ایما کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بس سکتے میں مبتلا تھی، کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، آنکھیں بھی سوجی تھیں۔ میں ہیرا ہوں، ایما بی بی کی نئی خادمہ، ادھر دیں میں کھلا دیتی ہوں کھانا، آپ جا کر پرسکون ہو کر آرام کریں۔ عقب سے بھاری آواز پر نوراب پلٹی تو اس عبایا والی حجاب گرل کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ ایما نے تو ان دو کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا۔ اچھا تم وہی دماغی ڈاکٹر لڑکی ہو نا؟ دیکھو میری بیٹی کا کیا حال ہو گیا، تم اسے ٹھیک کر دو خدا کے لیے، اس نے کل سے پانی تک نہیں پیا، احران کے ساتھ مر گئی ہے جیسے۔ تم اسے زندگی کی طرف واپس لے آؤ گی نا ہیرا؟ نوراب نے اس لڑکی کی ظاہری اپیرنس کو نوٹس نہ کیا، کیونکہ اس وقت ان کی جان بس ایما میں اٹکی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی بی بی سائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہیرا کی یقین دلانے پر نوراب کا دل کچھ ہلکا ہوا، لیکن وہ جاتے جاتے رک کر ہیرا کو دیکھنے واپس پلٹی۔ تم خواجہ سرا تو نہیں ہو ہیرا؟ برا مت منانا، لیکن مجھے ایسا ہی لگا۔ نوراب کے سوال پر وہ ہری آنکھیں پھر چرائی گئیں۔ قصور نوراب کا نہ تھا، وہ ہری آنکھوں والا عورت والی کیوٹنس اور نزاکت سے محروم تھا۔ نہیں بی بی سائیں، حالات کی ماری عورت سمجھ لیں، وقت دنیا بگاڑ دیتا ہے، شکل و صورت اور جسم کیا چیز ہے، آپ بے فکر رہیں، میں عورت ہی ہوں۔ ان ہری آنکھوں میں یقین دلانے کی اہلیت تھی، جبکہ نوراب کچھ حد تک مطمئن ہوئی، اور بجھی بجھی سانس بھرے وہ کمرے سے نکلی، تب بے قراری سے وہ ہری آنکھیں ایما نور پر جا ٹھہری، جو بیڈ کے کنارے ٹانگیں اوپر کو سمیٹ کر بیٹھی ہلاؤں میں گم تھی۔ امیر حیران کی ہری آنکھوں میں یوں نرمی اتری جسے تپش پر ٹھنڈی پھوار ہو گئی ہو۔ وہ یہاں ایما نور کے لیے اس کی خادمہ کا روپ بدل آیا تھا، لیکن آخر کیوں؟ شاید اس راز کے کھلنے میں بھی وقت تھا۔ وہ ایما نور کے سامنے بیٹھا، اس نے اپنا بیگ وہیں نیچے رکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دستانہ اتار کر اس ہاتھ سے روٹی کا ایک نوالا بنایا، سالن میں ڈبویا اور ایما نور کے ہونٹوں تک لایا۔ جب وہ لب بھینچ کر ہلاؤں سے نکلتی اپنے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھنے لگی، جانے کیا تھا ان ہری آنکھوں میں کہ ایما نے اپنے بھینچے خشک ہونٹوں کو آزاد چھوڑا، پھر منہ کھول کر نوالا منہ میں لے کر غور سے اس عورت کو دیکھنے لگی اور نوالا بھی چبانے لگی۔ اس کا امیر احران کو ایسے توجہ سے دیکھنا اس شخص کے بھاگ جگا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ جب ویریا کہاں ہے؟ اسے بھی مار دیا کیا لالا نے؟ ایما نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا، جس نے کچھ نہ جواب دیا اور دوسرا نوالا بنانے لگا۔ میں دوست ہوں آپ کی، ہیرا نام ہے میرا،
جویریہ کے بابا کی پن میں طبیعت ناساز تھی، وہ کچھ دنوں کے لیے وہاں چلی گئی۔ جب تک وہ واپس آتی ہے تب تک میں خیال رکھوں گی آپ کا۔ بالکل نہیں مارا اسے کسی نے، پرسکون ہو جائیں۔ امیر احران نے لہجے میں تھوڑی لچک لائی، جس سے واقعی لگا کوئی عورت ہی تسلی دے رہی ہے۔ ایما نے حیرت انگیز طور پر دوسرا نوالہ بھی کھا لیا۔ اتنا اچھا اسے کبھی نہیں لگا تھا۔ ان ہاتھوں نے جیسے ایما کی مری بھوک جگا دی تھی۔ بس اسے مار دیا ان لوگوں نے ہیرا، اتنا سارا خون نکلا، وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا دوبارہ۔ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں یہ کھانا کھا کر کیا کروں گی، مجھے نہیں جینا ہے۔ وہ تیسرا نوالہ رد کرے سسکنے لگی، جبکہ امیر احران کی آنکھیں سے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ٹاکسک تھا نا احران افریدی، ہاتھ اٹھاتا تھا نا آپ پر، چیختا اور چلاتا بھی تھا۔ ہیرا کے منہ سے یہ سب سنے ایما کی آنکھیں پھیل گئی کہ سب آخر اس انجان عورت کو کیسے پتا؟ تو تم کیسے جانتی ہو؟ یہ تم کون ہو ہیرا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ سرک کر کھانے کی ٹرے پیچھے کرتی امیر احران کے ہاتھوں کو تھامے ملتجی نگاہوں سے ہیرا بن احران کو دیکھنے لگی، جس کی ہری آنکھوں میں درد اتر آیا تھا۔ بے قدروں کے ساتھ اس لیے بندھے رہنا کہ ہم اکیلے ہو جائیں گے، بے وقوفی ہوتی ہے بی بی سائیں۔ میں آپ دو کے ساتھ ہی یونیورسٹی پڑھتی تھی۔ روز روز کے اس کے ایشوز، آپ پر اس کا شک کرنا کہ آپ کا کسی اور سے بھی تعلق ہے، کئی کئی دن آپ سے ناراض رہنا، آپ اس کے پیچھے گھنٹوں بھاگتی تھی، منتیں کرتی تھی، تب جا کر وہ اکڑ ختم کرتا تھا۔ وہ بہت مغرور اور ٹاکسک تھا۔ پھر کیسے محبت ہوئی آپ کو اس سے؟ کہ سب سن کر جیسے ایما کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کوئی اور جانتا ہوگا۔ کیا کرتی؟ اس کے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ روتا تھا تاکہ میں مناؤں، اسے خوشی ملتی تھی مجھے تڑپا کر، یہاں تک کہ مجھے جلانے کو وہ خود دوسری لڑکیوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ میں اس کے جذباتی پن سے واقف تھی، لیکن میرے دل میں بس گیا تھا۔ اس کی کوئی برائی ہی نہیں لگتی تھی مجھے ہیرا۔ ایما کو جیسے ہیرا کی صورت ایک ایسا رازدان مل گیا جو اسے اپنی روح سے جڑا محسوس ہوا۔ کیا پتا اللہ نے اسے آپ کو ستانے کی سزا دی ہو ایما بی بی۔ بہت رلاتا تھا نا وہ آپ کو۔ امیر احران کے ہاتھ آگے بڑھا کر ایما کے بے قابو آنسو پونچھے تو وہ ہچکی سے بھر کر مزید بلبلا اٹھی کہ بہت بڑی سزا تھی، میں اس کی موت برداشت نہیں کر پا رہی۔ اتنا برا تو نہیں تھا کہ مار دیا جاتا۔ میں زارون بھائی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری زندگی ختم ہو گئی ہے ہیرا، میں احران کے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں مر جاؤں گی، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس لڑکی کے یہ آنسو امیر احران کو کھا رہے تھے۔ کیا تھا آخر اس والے احران کا ایما نور سے تعلق؟ جب وہ یہاں آپ سے صبح ملنے آیا تو اس نے جانتی ہے کیا کیا ایما بی بی؟ ہیرا کی ہچکیاں جیسے تھمی، وہ دم ساتھ گئی۔ کیا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی کار تلے کچل دیا اور وہ بچ سکتی تھی اگر احران افریدی گاڑی روک کر اس بچی کی مدد کرتا، اسے بروقت ہسپتال پہنچاتا، لیکن وہ ڈر کر بھاگا یا سنگ دلی سے خدا جانے، لیکن چلا گیا۔ دیر سے ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے وہ بچی دم توڑ گئی۔ وہ کینسر سے لڑ رہی تھی، جیت کے بہت قریب تھی، اس کی رپورٹس بہت اچھی آئی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی۔ اس کی آخری ڈرائنگ پتہ ہے کیا تھی؟ اس نے خود کو آسمان میں اڑتا ہوا بنایا تھا ایما بی بی۔ جس طرح ایما کی آنکھوں سے آنسو بہے، بالکل ویسے ہی وہ سبز آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ اوہ میرے خدائی، کیا کہہ رہی ہو تم ہیرا؟ ایما کی آواز جیسے حلق میں پھنس گئی۔ وہ آپ کی محبت ضرور تھا، لیکن وہ حلقے خدا پر مہربان نہیں تھا ایما بی بی۔ اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے پر بندوں کے نہیں۔ یہی نہیں، اس نے اپنی بہن کو بھی پوری جائیداد سے بابا کے ساتھ مل کر آگ کر دیا تھا۔ وہ اچھا بھائی نہیں تھا۔ مائیں مر جائیں اور باپ سنگ دل ہو تو بہنوں کو بھائی کا سہارا ہوتا ہے، پر اس کی بہن کو نہیں تھا۔ وہ خود پرست تھا، خود پر اس سے بلا کا غرور تھا، اور وہ کہاوت سنی ہے نا آپ نے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ ایما کی آنکھیں رو رو کر سوج گئیں۔ وہ زور سے امیر احران کے ہاتھ کو تھامے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس بچی کی قبر پر لے جاؤ گی تم ہیرا، میں اس سے احران کے حصے کی معافی مانگ لوں گی۔
ایما کی آنکھوں میں جیسے درد کی گہرائی تھی، وہ کسی کو بھی رلا سکتی تھی۔ ضرور لے جاؤں گی، بس یہ سب بتانے کا مقصد تھا کہ اب احران آفریدی کی مغفرت کی دعا کریں، پر ایسے خود کو اذیت مت دیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، ہم انسان اپنی اگلی سانس تک پر مان نہیں کر سکتے، کریں گے تو وہ غرور میں شمار ہوگا، تکبر میں، اور اللہ متکبروں کو دہلا دینے والے حالات سے گزارتا ہے۔ ممکن ہے احران آفریدی کی موت میں ہی بہتری ہو کہ اللہ نے اسے مزید گناہوں اور تکبر سے بچا لیا ہو۔ کیا اس پر آپ کو ماتم کرنا چاہیے یا شکر؟ وہ ہیرا کے چہرے کو دیکھنے لگی، لیکن آنکھیں اسے اپنی سمت کھینچ گئیں۔ وہ اس کے آنسوؤں میں کمی کیوں کر رہا تھا آخر؟ کیا رشتہ تھا اس کا ایما نور سے؟ تم جویریہ کے آنے کے بعد بھی میرے پاس رہنا ہیرا، میں تمہیں واپس جانے نہیں دوں گی، تم بہت اچھی ہو، میرے ساتھ ہی رہنا تم۔ ایما نے اس کے ہاتھ کو پھر سے جکڑا تھا۔ ابھی خود ایما غور کرنے کے قابل نہ تھی کہ جس ہاتھ کو اس نے تھاما ہے وہ کسی عورت کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن امیر احران نے ہاتھوں کے ہر بال کو اتارا ہوا تھا، شاید اس لیے ایما سمیت سدرا اور نوراب دھوکہ کھا گئی تھی۔ ہاتھوں اور چہرے کے ہر بال کو اتارا ہوا تھا، شاید اس لیے ایما سمیت سدرا اور نوراب دھوکہ کھا گئی تھی۔ میں تب تک آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ نارمل نہ ہو جائیں، اور مجھے یقین ہے جو لوگ اللہ کی مصلحت اور حکم پر خود کو راضی کر لیں وہ زیادہ دیر اب نارمل نہیں رہ سکتے۔ ممکن ہے اللہ نے آپ سے جو لیا ہے اس سے کہیں بہتر آپ کو واپس لوٹا دے۔ اس دکھ اور پچھتاوے سے نکلنا، اس رسوائی سے باہر آنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آپ کے بجائے آپ کا بھائی جاسم خون بہا میں قربان ہوا، اس نے آپ کو اور زارون اور اکزئی دونوں کو بچایا ہے۔ آپ کو اس حال میں دیکھ کر اس بھائی پر کیا گزرے گی کہ اس کی قربانی رائگاں ہو گئی؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ ایک اور قیامت جیسے ایما کے خواصوں پر ڈھلی، اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے کیونکہ وہ جاسم سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں بہت منحوس ہوں ہیرا، میری نامحرم سے محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ میرے پیارے لالا، ان کو میری اور زارون بھائی کی وجہ سے یہ سب سہنا پڑا۔ اور میرے خدا، اس کے ہاتھ کو چھوڑے اپنے بال مٹھیوں میں لے کر کراہنے لگی، مگر امیر احران نے اس کو ایسا کرنے سے روکا، اس کے ہاتھوں کو اس کے بالوں میں سے نکالتے آزاد کیا۔ سنبھالیں خود کو ایما بی بی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امیر احران نے ہیرا کے روپ میں ایما کے دل پر نہیں روح پر دستک دی تھی۔ وہ اس کو روتے روتے دیکھنے لگی، پھر بے اختیار اس سے یوں لپٹی جیسے کوئی ٹوٹا بکھرا وجود کسی غم گسار دیوار سے لپٹ جاتا ہے۔ امیر احران کا دل رک گیا جب وہ اس سے یوں لپٹ کر سسک رہی تھی۔ وہ شخص سانس لینا اور چھوڑنا سب فراموش کر گیا، بس اس کی کھری آنکھیں سرخ ہوئی۔ ہیرا، تم مجھے مت چھوڑنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے مت چھوڑنا تم۔ وہ ڈرتی سسکتی جیسے خوف سے کانپ رہی تھی، اتنی دیر وہ اسے خود سے لگنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی آہستگی سے ایما کو پکڑے میٹرس پر آہستگی و احتیاط سے لٹایا۔ وہ لیٹتے ہی ڈر کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑ گئی، جیسے اسے نہیں چھوڑے گی۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، سو جائیں، اٹھیں گی تو اچھا محسوس کریں گی۔ امیر احران نے اس کے محملی بال سہلاتے اسے سلانے کی کوشش کی، جس پر روتی روتی وہ آنکھیں ایما نے موند لی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کانپتی رہی لیکن پھر یکدم سکون میں آئی۔ امیر احران نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ایما کے ملائم ہاتھوں سے چھڑوایا۔ مجھے یقین ہے اب تم نہیں رو پاؤ گی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس کی ہری آنکھیں اس لڑکی کو چھو کر تڑپ رہی تھی۔ ہیرا تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی، آئی پرومس، جب جب یاد کرو گی تمہارے پاس آؤں گی۔ بہت کلامی کرتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے ایما تک بہت سے حقائق پہنچا کر اپنا فرض نبھا دیا تھا، لیکن ایما نور شاید احران آفریدی کے بعد جس کے پیار میں پڑنے والی تھی وہ اس کی ہیرا تھی، کوئی مرد نہیں۔ کچھ ماہ پہلے ایک عورت سے تصادم کے بیچ اس عورت کا بیگ گر گیا۔ وہ عورت تو عجلت میں چلی گئی، لیکن اس کا بیگ اور اس بیگ سے جھانکتی ایک ڈائری یشما کے پاس رہ گئی۔ اس نے بس اسی نیت سے اس بیگ سے نکلی وہ ڈائری کھولی تھی کہ شاید ان خاتون کا رابطے کا کوئی نمبر مل جائے۔
تاکہ وہ ان کا بیگ اور ڈائری ان کے سپرد کرے، لیکن یشما کو اس ڈائری کو کھولتے ہی وہاں جاسم کی بچپن کی تصویر ملی تھی۔ وہ جاسم اورکزئی جسے وہ اسکول کے زمانے میں پیار کر بیٹھی، وہ اسے پوری دنیا سے پیارا لگتا تھا۔ جیسے جیسے یشما بڑی ہوئی، اس کا جاسم اورکزئی سے عشق بھی بڑا ہوتا گیا۔ ہجرا نامی اس عورت کی ڈائری میں ہجرا سلطان نام کے علاوہ جاسم کی بچپن کی تصویر کا ملنا ہی وہ وجہ تھی جس سبب وہ پچھلے کچھ ماہ سے اس خاتون کے بارے تفتیش کروا رہی تھی۔ وہ نگہبان پہنچی تو زہرا نے بتایا کہ ہجرا اس سے کال پر بات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ یشما کے لیے دن کی پہلی سکھ بری خبر بنی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو دل دھڑکاتی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہجرا اور جاسم کا آپس میں کیا تعلق ہونے والا ہے یہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے، اور کیا ہونے والا ہے آگے اگلی ایپیسوڈ میں، کیا ہیرا چھوڑ کر جا چکی ہے اپنی ایما کو، یہ بھی آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔